जब आप ज़िंदगी में कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई फैसला करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपके जहन में जो एक सवाल आता है वो ये नहीं आता कि इस फैसले का आपको फ़ायदा क्या होगा, इस फैसले का आपको नुकसान क्या होगा, या आप फैसला किस बेस पर उठाना चाहते हैं, या अपने तजर्बात की बुनियाद पर उठाना चाहते हैं। आपके जहन में सिर्फ एक सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दो दोस्तों के साथ बैठे हैं और एक दोस्त आपको कहता है कि नमाज पढ़ते हैं, तो ये एक बिल्कुल कॉमन सवाल है कि नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह से एक कॉमन सवाल है कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई, तो दाढ़ी रख लेते हैं। तो ये कॉमन सवाल है, लेकिन इन कॉमन सवालों के पीछे जो एक खौफ छुपा हुआ है, जो एक हिडन वेरिएबल है, वो क्या है? वो ये है कि जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपके सामने सिर्फ एक सवाल होगा कि लोग क्या कहेंगे। ये सवाल कहाँ से आता है? लोग क्या कहेंगे, ये सवाल कहाँ से आता है? ये सवाल आपकी अपनी आवाज़ नहीं है, ये सवाल आपकी अपनी सोच नहीं है, बल्कि ये सोच प्रोग्राम्ड है। ये सोच माशरे की पैदा करदा सोच है। ये सोच कैसे पैदा हुई है? जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके पास कोई प्रोग्राम सोच नहीं होती है, उसकी फितरत सलीम होती है। वो इस सोच से मुबर्रा होता है कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, माशरा क्या कहेगा उसके बारे में, या उसे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती कि लोग और माशरा उसको किस नज़रिए से जज करेंगे। उसकी फितरत सलीम होती है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख कर सीखना शुरू करता है, अपने वालदैन को देखता है, अपने इर्द गिर्द के जो उसके रस्म रवाज रवाज हैं उनको देखता है। जो वालदैन जिन जिन चीज़ों से उसे रोकते हैं, या जो जो उसके सामने वालदैन एक्टिविटीज़ करते हैं, वो उनसे सीखता है। और फिर उसे उन ही वालदैन की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, जो बचपन से ही उसे प्रोग्राम बनाती हैं। जैसे कि अगर वालदैन उसे कहते हैं कि आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने किसी से खाना शेयर नहीं करना, स्कूल बच्चा जाता है उसे कहते हैं किसी से खाना शेयर नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, तो अब ये उसके लाशऊर में कुछ चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि महज बातें होती हैं, लेकिन जब वक्त के साथ साथ इंसान का या उस बच्चे का दिमाग शऊरी स्टेट में जाता है, सोचने समझने की सलाहियत जब उसमें डेवलप होती है, तो वो बातें जो बचपन से उसके दिमाग में प्रोग्राम कर दी गई थी, अब वो बातें जो हैं वो उसके हर फैसले पर असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, तो अगर दो दोस्त हैं वो बैठे हैं वो बात कर रहे हैं कि यार मुझे पता है कि ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा है ये महज एक धोखा है, और वो सीधे रास्ते पर भी पहुंच जाते हैं। इंसान की फितरत सलीम है, इंसान को पता है कि कौन सा रास्ता सीधा है और कौन सा रास्ता जो है वो महज एक धोखा है। लेकिन उसके बावजूद उन उन वो बैरियर्स क्रॉस नहीं कर पाते वो लोग। बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स ये होंगे कि अगर आप दाढ़ी रख लेते हैं या नमाज शुरू कर लेते हैं, तो आपके बारे में जो पहला तासर जाएगा वो यही जाएगा, आपको हकारत की नज़र से एक तासर दिया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा दीनी बन गए हो, आपको हकारत की नज़र से देखा जाएगा। हालांकि अगर आप यही गुनाह की तरफ मदऊ करते हैं किसी को, तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ चार्म है कि वो अब वो गुनाह जो है उसके ऊपर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, या आप सोचें कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो वो दोस्त, वो लोग उस गुनाह की दावत पर महजूज होंगे। लेकिन जब बात नेकी की आएगी, या जब बात दीन इलाही की जानिब जाने की तरफ आएगी, तो फिर सवाल ये पैदा होगा, फिर आपको गॉसिप्स मिलेंगे, फिर आपको बातें मिलेंगी कि तुम कौन से रास्ते पर चल पड़े हो,
ابھی جوانی ہے, ابھی کون سے راستے پر چل گئے ہو, اپنا کیریئر پر فوکس کرو, اچھی ایجوکیشن حاصل کرو, تم کن راستوں پر چل گئے ہو. ہاں اگر نماز پڑھنی ہے تو چلو اپنی اپنی پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ تم کون سے راستے پر چل گئے ہو کہ تم لوگوں کو بھی کہتے ہو کہ نماز پڑھو, سیدھے راستے پر آ جاؤ, نیکی کی دعوت دیتے ہو. تو اس کے لیے تو کافی عمر پڑی ہے, ابھی بعد میں سوچ لیں گے, بعد میں فیصلہ کر لیں گے. بیسیکلی سوال یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے, جو ہمیں نیکی کی طرف جب جانے کی بات ہوتی ہے تو ایک ہم چونک جاتے ہیں, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سب کانشیس میں کچھ ایسا کیا انسٹال ہوا ہے, اس پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ لیکن جب آپ وہی باتیں جو ہے وہ برائی کی طرف بلانے کی کریں گے تو کسی کو کچھ بھی اب نارمل نہیں لگے گا, سب نارمل لگے گا. تو ایسا کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایسا کیا انسٹال کیا گیا تھا, ایسا کیا پروگرام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب اس طرح کا سب کانشیس جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے کیسے ہیں, ہمارا دماغ سوچتا کیسے ہے. سائیکالوجی کے اکارڈنگ ہمارا دماغ جو ہے وہ دو طرح سے سوچتا ہے, ایک کو ہم سسٹم 1 کہیں گے, ایک کو ہم سسٹم 2 کہیں گے. سسٹم 1 کے اندر ہمارا دماغ اس طریقے سے سوچتا ہے کہ آپ کے پاس جو پری نالج ہے, جو پری انفارمیشن ہے, اس کو ہی وہ پروسیس کر کے آپ کو کیا کرتا ہے, وہ رزلٹ پرووائڈ کرتا ہے. جیسے اگر میں بات کرتا ہوں کہ 2+2 کیا ہوگا, تو آپ کا دماغ بالکل سوچنے کی طرف نہیں جاتا, آپ کا دماغ فوراً اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے کیا کر دے گا, آنسر دے دے گا 4. اٹ مینس کہ ہم جو لوگ ہیں وہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس پروسیس کی طرف تیزی سے جاتا ہے کہ جس میں اس کو ایفرٹ کم کرنی پڑتی ہے, سوچنا کم پڑتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم کہیں کہ جی 17 × 18 کتنا ہوگا, تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ابرپٹ آنسر نہیں دے سکتا, اسی وقت جواب نہیں دے گا. وہ کس سائڈ پہ جائے گا, وہ تھنکنگ والے پروسیس پہ, سسٹم نمبر 2 پہ جائے گا, جو سوچنے والا سسٹم ہے اور جس سسٹم میں جانے کے لیے اسے ٹائم درکار ہوگا. سسٹم نمبر 1 جو ہے وہ ابرپٹ سسٹم ہے, وہ تیزی کے ساتھ آپ کو کیا کرتا ہے, جواب دیتا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم نے سسٹم نمبر 1 کو اتنا ایزیلی اڈاپٹ کیا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ سسٹم نمبر 1 ہی جو ہے وہ آپ کے 95% معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اپنے 95% جو زندگی کے معاملات ہیں وہ ہم نے دماغ کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے, آٹونامس سسٹم پہ لگایا ہوا ہے, آٹو موڈ پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بغیر جو خاکہ یا جو ہم نے پری رولز بنائے ہوئے ہیں اپنے دماغ کے اندر, جن میں ہماری فیملیز کا کردار ہے, سوسائٹی کا کردار ہے, اور وہ باتیں اور وہ چیزیں جو ہم نے اپنے دماغ کو پروگرام کر دی ہیں, ہم اپنے دماغ کو یا ہمارا دماغ جو ہے وہ انہی باتوں کے اوپر کسی بھی نئے آنے والی سچویشن کو پروسیس کرے گا اور انہی کے اوپر ہی کیا کر دے گا, رائے قائم کر دے گا, بجائے یہ سوچنے سمجھنے کے کہ جو آپ کے سامنے سچویشن آئی ہے اس سچویشن کا اس وقت کے لحاظ سے یا اس سیناریو کے لحاظ سے اس سچویشن میں کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا اس سچویشن میں کون صحیح تھا یا کون غلط تھا. تو ہمارا دماغ, اگر ہم کیا کریں گے, اپنے دماغ کو پروگرام والی سائٹ پر لے کے جاتے ہیں, جو کہ 95% کیسز میں ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین نہیں کرتے خود سے, تو وہ انہی پیٹرنز پر جاتا ہے جو سسٹم نمبر 1 میں میں نے آپ کو بتایا کہ سسٹم نمبر 1 تھا, آٹونومس سسٹم تھا, وہ ایک ڈیفینسو میکنزم ہے, وہ آپ کا خود بخود اس میکنزم کی طرف دماغ چلا جائے گا اور فوراً سے ایک رائے قائم کر دی جائے گی کسی بھی انسان کے بارے میں یا کسی بھی سچویشن کے بارے میں یا کسی بھی پرابلمس کے بارے میں, فوراً رائے قائم کر دی جائے گی بجائے اس کے بارے میں سوچنے کے, سمجھنے کے, اور جو سیناریو ہے اور جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اسے پروسیس کرنے کی بجائے فوراً آپ کا دماغ کیا کر دے گا, ایک رائے قائم کر دے گا. تو یہاں پہ سوال ہے کہ ہماری رائے قائم کیسے ہوگی, ہم اپنے دماغ کو کس طریقے سے پروگرام کرتے ہیں, اور ہمارے دماغ کے اندر ایک جو اسکرپٹ ہے, جو ریٹن ہوتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں, وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب تک ہم اس ماحول سے باہر نہیں نکل سکتے, جب تک ہم اس آئینے, اس گلاسز کے یا وہ جو ہم جس شیشے سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جب تک ہم وہ شیشہ تبدیل نہیں کریں گے تو ہم اس بات پر نہیں آ سکتے کہ جو نالج یا جو
ہم نے اپنے لیے رولز بنا لیے ہیں، کیا وہی رولز ٹھیک ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی رولز ہیں؟ جیسے اگزامپل کے طور ہے کہ اگر آپ مچھلی جو ہے اس کو پانی کے اندر رہیں گے تو اسے احساس نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہی چل رہی ہے، وہ اس چیز کو بالکل نارمل کنسیڈر کرے گی۔ اگر آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے تب اسے احساس ہوگا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ یہ چیز ہم اپنی زندگی میں بھی اسی طرح سے دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی پروگرام نالج کا احساس نہیں ہو سکتا، تب تک نہیں ہو سکے گا کہ جب تک ہم کسی اور اینگل سے جا کے اس چیز کو کریٹیکل نہیں سوچیں گے یا اس بات کو کریٹیکلی نہیں انالائز کریں گے، تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں اندازہ ہو سکے گا کہ ہماری جو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے کچھ جملے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچپن میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین ہمارے سے کرتے ہیں، ہمارے دوست کرتے ہیں، فیملی کرتی ہے، سوسائٹی کرتی ہے، اور وہ باتیں جو ہیں وہ بلیف سسٹم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے جی کہ حجاب کرنے سے آپ کو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ کہا جائے گا، اولڈ فیشن کہا جائے گا، لڑکے جو ہیں وہ روتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کے کچھ جملے جو ہیں وہ آپ کو جب فیڈ کیے جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی ایک بلیف سسٹم بن گیا ہے، جو آپ کے سسٹم نمبر 1 کے اندر انفارمیشن سیو ہو چکی ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر وہ انفارمیشن سیو ہو چکی ہے، اور لاشعوری طور پہ اب آپ کے سامنے کوئی بھی سچویشن آئے گی تو جب تک آپ نے اپنے دماغ میں جو سسٹم نمبر 2 ہے اس کو ایکٹیو نہیں کیا تو بائی ڈیفالٹ سسٹم 1 جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ آٹونامسلی اس پیٹرن کو دیکھ کر، اس سیناریو کو جاننے بغیر، اسے جانچے بغیر اپنا کیا کر دے گا، فیصلہ صادر کر دے گا اور وکٹم ٹھہرا دے گا کسی بھی انسان کو، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ہماری ثقافت کیا کہتی ہے، کلچر کیا کہتا ہے، یہاں پر ایسے نہیں ہوتا، سب ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، یہ جملے کس نظام سے آتے ہیں؟ یہ جملے طاغوتی نظام سے آتے ہیں۔ یہ جملے نظام الہی میں جملے نہیں ہیں۔ نظام الہی کے اندر ایسا کوئی بھی جملہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ نظام الہی کے اندر جو بھی دلائل ہیں وہ مربوط ہیں، وہ جامع ہیں، اور نظام الہی جو دین کا نظام ہے وہ آپ کے کون سے سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، سسٹم نمبر 1 کو سپورٹ کرتا ہے یا سسٹم نمبر 2 کو سپورٹ کرتا ہے؟ سسٹم نمبر 1 آپ کا دماغ کا وہ سسٹم ہے کہ جو پری ڈیفائنڈ بلیوز پر چلے گا، جو پہلے سے آپ کے دماغ کے اندر سٹور ہو چکے ہیں، جن پر آپ مزید دلیل نہیں سننا چاہتے، مزید دلائل نہیں سننا چاہتے، ان باتوں پر وہ سسٹم کیا کرے گا، عمل کرے گا، اور کسی بھی انسان کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی دلیل کو بغیر سمجھے، بغیر پروسیس کیے اس کو اس سانچے پر، اس منطق پر جاننے کی کوشش کرے گا کہ جو آلریڈی اس کے اندر پروگرامڈ ہے۔ اگر وہ بات اس کے مطابق ہوگی تو وہ دماغ اس کو فلیگ کر دے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات اور وہ بلیو اس پروگرام سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کرے گا تو دماغ فوراً جج کر کے اس پرسن کو یا اس بات کو فلیگ کر دے گا کہ یہ ہمارے بلیو میں نہیں آتی۔ قرآن کون سا سسٹم جو ہے جس کو قرآن کون سا سسٹم ہے جس کو کہتا ہے کہ ہم کس سسٹم کے بارے میں جاننے کی تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، سسٹم نمبر 1 یا سسٹم نمبر 2؟ سسٹم نمبر 2 جو ہے اب وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کا سسٹم، کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی نئی بات آئے گی، جب بھی کوئی نئی سچویشن آئے گی تو آپ نے اس کو جج نہیں کرنا، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کر دینی، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، اور تحقیق کی روشنی میں اس کے بارے میں کوئی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک بہت ساری جگہوں پہ کہتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ اور اس کائنات میں میری نشانیاں ہیں۔ تو یہ جتنے جملے ہیں قرآن میں، اکثر بہت جگہ پر ایسی باتیں آتی ہیں، تو یہ جملے جو ہیں
یہ سسٹم نمبر 1 کی نفی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سسٹم نمبر 2 پر آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, آپ نے سسٹم نمبر 2 کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, سسٹم نمبر 2 کو فیڈ کرنا ہے. آپ نے اپنے دماغ کا جو سیکنڈ سسٹم ہے سسٹم 2, اس کے مطابق کیا کرنا ہے, چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور کوئی بھی سچویشن آئے گی تو اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی ہے, کسی بھی انسان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے سامنے جب بھی کوئی نئی سچویشن, جب بھی کوئی نئی بات آئے گی تو آپ نے تحقیق کرنی ہے, اسے سوچنا ہے. اس کے برعکس قرآن کیا کرتا ہے کہ قرآن جو سسٹم نمبر 1 ہے اس کی باتوں کو یا اس پر فالو کو قرآن چیلنج کرتا ہے. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس رستے پر چلو ہدایت کے رستے پہ, تو انسان کہتا ہے جی کہ نہیں, یہ رستہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ نہیں چوز کرتے تھے, ہمارے باپ دادا جو رستہ چوز کرتے آئے ہیں, جس رستے پر چلتے آئے ہیں, ہم نے اسی رستے پر چلنا ہے. اب یہ جو ہے یہ سسٹم نمبر 1 ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیژن آئے گا آپ کے سامنے, آپ کے سامنے جو بھی حکم آئے گا, شریعت کا حکم ہوگا, دین کا حکم ہوگا, تو سسٹم نمبر 1 اس کو پروسیس کرے گا اس بیس کے اوپر کہ جو آلریڈی کیا ہے, رائج ہے, جو آلریڈی باپ دادا یا معاشرہ جو ہے وہ کرتا آیا ہے. اگر وہ حکم اس کے مطابق ہوگا تو ہمارا دماغ اسے قبول کرے گا, اگر وہ حکم جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا دماغ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو اسی چیز کی قرآن نفی کرتا ہے کہ آپ نے اس سسٹم کے اکارڈنگ کام نہیں کرنا, آپ نے اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہے, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی لے کے آنی ہے, اور اپنے دماغ کو اس بات پر آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی نئی بات آئے گی, کوئی نئی سیناریو آئے گا, کوئی نئی بات کی جائے گی, کوئی نئی آپ کے سامنے سچویشن آئے گی, تو تب آپ نے اس کو اپنے پرانے بلیوز کے اوپر اس کو نہیں پرکھنا, بلکہ اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے, اور دین کے اور الہی نظام کے دیے گئے اصولوں کے تحت آپ نے اس کو چوز کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں رائج ہیں, کچھ جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم سود نہیں لینا چاہتے, تو کہا جائے گا جی کہ یہ تو سب لے رہے ہیں, یہ تو اس سسٹم کا حصہ ہے, اب ہم اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم اس سسٹم میں موجود ہیں تو ہمیں لینا پڑے گا, یا ہم لیں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, مجبوری ہے. کہا جاتا ہے اکثر, فار ایگزامپل ایک انسان ہے, اس نے 40 لاکھ کی گاڑی لینی ہے, تو وہ کہے گا جی کہ میں مجبور ہوں, میں نے مجبوری میں 40 لاکھ کی گاڑی لینی ہے سود کے اوپر. اس کے برعکس وہ انسان ہے کہ جو ساری زندگی محنت کرتا ہے اور 5-6 لاکھ روپے کی کوئی گاڑی آخری عمر میں جا کے لے لیتا ہے, تو وہ انسان بقول اس نظام کے, بقول اس دنیا کے, وہ انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہے, بجائے اس پہلے انسان کے کہ جس نے 40 لاکھ کی ایک گاڑی لی ہے, تو وہ کیا ہے, مجبور ہے. اسی طرح سے ہم کہیں گے کہ کاروبار کے اندر جو ہے آپ نے سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اس میں کیا کہا جائے گا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں منافع کم ہوگا, حالانکہ منافع کم ہوگا تو حلال ہوگا, رزق میں برکت ہوگی. رزق دینا یا نہ دینا جو ہے یہ آپ کی ایفرٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, رزق اللہ کی ذات نے دینا ہے. تو یہ جملے جو ہیں بیسیکلی یہ جملے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کون سے نظام میں جانا چاہتے ہیں, ہمارا دماغ کون سے نظام میں جانا چاہتا ہے. اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ سسٹم نمبر 2 پر جائے گا, کریٹیکل تھنکنگ پر جائے گا, تو ہم خود بخود جو ہے الہی نظام کے تابع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا نظام, آپ کا دماغ جو ہے وہ سسٹم نمبر 1 پر عمل کرے گا تو کوئی بھی دلیل ایکسیپٹ کرنے کی وہ نہیں کرے گا, آپ کا دماغ کوئی دلیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کوئی دلیل قبول نہیں کرے گا, بلکہ صرف اور صرف تعویلیں پیش کرے گا کہ چونکہ مجھے مجبوری تھی, چونکہ اس میں منافع کم ہے, چونکہ سب ایسے ہی کرتے ہیں, بات کا بعد میں دیکھا جائے گا, اور بہانے بنائے گا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا, وہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے, اب اس ملک کے حالات ہی ایسے ہیں, اس میں ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جس طرح اللہ کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا, یہ سب وہ باتیں ہیں, یہ سب وہ کہانیاں ہیں کہ جو ہم خود کو تسلی دینے کے لیے پیش کرتے ہیں,
اور یہ پیش کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے دماغ میں ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو افکار ہیں، کیا یہ ہمارے ہی ہیں، اور ہماری جو سوچ ہے کیا یہ ہماری اپنی ہے یا یہ پروگرام سوچ ہے۔ اور اگر یہ پروگرام سوچ ہے تو یہ باعث سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ کسی کی دی ہوئی ہے، ہم اپنی سوچ میں آزاد نہیں ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی سوچ میں آزاد کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہم دین اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی کے اصولوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں کسی بہانے کی یا کسی آپ کو سمجھیں کہ ہمیں کسی بہانے کی تلاش نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی بہانے کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔